આભાર હુમેરાબેન તમારો. આપણે સૌ પાક પરવડિગારથી દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ પાક મદ્રસાને વધુને વધુ બુલંદીના મુકામ સુધી લઈ જાય અને આ કામયાબીમાં ફાળો આપનાર સૌને અલ્લાહ પાક એનો અજર આપે અને વધુને વધુ મદદ કરવાની તૌફીક આપે. આમીન. હવે આપણે કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈ રહ્યા છે. જે પહેલા આજના આ મુબારક પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયેલ ગામના તથા બહાર ગામના તમામ મહેમાનો તથા મદ્રસા હયાતુસ સાલિહાત ટ્રસ્ટ મંડળ જેઓએ પોતાના કિંમતી સમયમાંથી મદ્રસાની એક દાવત પર લબ્બેક કહી મદ્રસામાં તશરીફ લાવ્યા તે બદલ અમે ખૂબ જ ખુશી અનુભવીએ છીએ અને અમે મદ્રસા વતી આવનાર તમામ મહેમાનના દિલથી ગહેરાઈઓથી શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. જઝાકુમુલ્લાહ. महफिल सजी बहारों की एक से एक सितारे आए हैं. आपका फिर से स्वागत है इस महफिल में जहां हम बच्चियों की जहानत की भेंट लाए हैं. कुछ हमने आपको सुनाया, कुछ आप हमें सुनाकर इस महफिल को रोशन कर दीजिए. तो हवे आपना सौनी समक्ष जामिया कासिमिया अरबिया दारुल उलूम खड़ोदना उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब કોસમદીવાલા તશરીફ લાવી પોતાના મલફૂઝાતે આલિયાથી આપણા સૌને નવાઝશે અને અંતે દુઆ ફરમાવશે. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم سب لوگ اس وقت اپنے 75ویں انڈیپینڈنس ڈے کے سیلیبریشن کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اب تک کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ گجراتی میں ہوا ہے اور بظاہر اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی گجراتی زبان میں کچھ عرض کروں، لیکن گجراتی ہماری پرادیشک بھاشا ہے اور ہمارا یہ جو پرو ہے اس کا تعلق پورے ملک سے ہے. اس وجہ سے میں نے جان بوجھ کر یہ مناسب سمجھا کہ اس ایتہاسک موقع پر لوگوں کو اس زبان میں ایڈریس کیا جانا چاہیے جو نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کی لینگویج ہے، تاکہ اس موقع پر دیے جانے والے پیغام یا میسیج کا تعلق صرف کسی ایک خاص صوبے اور اسٹیٹ سے نہ ہو کر پورے ملک سے ہو. اس سے پہلے بھی یاد پڑتا ہے کہ 15 اگست کی مناسبت ہی سے یہاں پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اس وقت کچھ چہرے تھے جو نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، جن سے اپنا ذاتی تعلق بھی تھا اور
جو हमारी निगाहों के सामने हमारे जामिया से निकलकर कौम की, मिल्लत की, मुल्क की खिदमत के बहुत बुलंद इरादों के साथ रवाना हुए थे, लेकिन आज जब इस चार दीवारी के अंदर कदम रखा तो उन चेहरों को अपनी निगाहों के सामने न पाकर वाकईतन दिल कुढ़ता है। गम के बादल ज़हनो दिमाग पर, दिल पर छा जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम सब लोग तकदीर के पाबंद हैं, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला एक तो हमारे इस हयातुस सालिहात के बहुत एक्टिव कारकुन जो सिद्दीक हाफिज जी के नाम से मशहूर थे और जिन्होंने पूरी जिंदगी इस गांव के लिए, इस स्कूल के लिए अपनी बड़ी हड्डियां घुलाई, वो भी हमसे रुखसत हो गए। और इसी के साथ साथ हजरत मौलाना अल्ताफ साहब जो बहुत जवां अज़्म रखने वाले, बहुत मिलनसार आलिम दीन थे, वो भी बहुत कम उम्र में बहुत जल्द हमसे रुखसत हो गए। अल्लाह तबारक व ताला उन सब की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उम्मत को, गांव को, इदारे को उनका नेमल बदल अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, हकीकत यह है कि अफराद चले जाते हैं, काम बाकी रह जाता है। और अल्लाह तबारक व ताला की शान ये है कि वो किसी को बांझ नहीं छोड़ता और इसी तरीके से वो इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इस हालत में नहीं छोड़ता कि वो किसी को अपने पास बुला ले और फिर उनकी खाली जगह पुर करने वाला कोई ना रहे। ऐसा होता नहीं है। बाद में रहने वाली जो टीम होती है, जो अफराद होते हैं, उनके अंदर अगर अपने अगलों के मिशन को लेकर आगे बढ़ने का सच्चा हौसला और जज्बा पाया जाता है तो अल्लाह ताला फिर उन जगहों को पुर कर ही देता है और ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ा देते हैं और उस शून्यावकाश को खत्म कर देते हैं जो ऐसी हस्तियों के चले जाने से कभी कभी पैदा हो जाता है। तो जाहिर है कि ये चमन हजरत मौलाना यूनुस साहब लाखी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनकी फैमिली, और इसी तरीके से हजरत शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत पर उनके साये को तादिर कायम रखे। उनके खूने जिगर से सींचा हुआ ये चमन है तो इतनी आसानी से तो ये नहीं उजड़ेगा, बल्कि हम अल्लाह ताला की जात से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को यहाँ भेजता रहेगा जो वाकईतन रिजाले कार होंगे, जो वाकईतन काम करने वाले लोग होंगे और इस इदारे का जो मकसद है और जिन बुनियादों पर उसको उठाया गया है उन बुनियादों की हिफाजत करेंगे और मिल्लत, कौम या मुल्क की खिदमत इस इदारे के हवाले से बहुत लंबे जमाने तक होती रहेगी। हम इस वक्त जो जमा हैं, जैसा कि बार बार ये बात हमारे सामने आई कि यौम आज़ादी की मुनासबत से जमा है। तारीख जो वजूद में आती है तो उसके वजूद में आने का दिन तो एक होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी दास्तान छुपी हुई होती है। जाहिर है कि इतिहास रातों रात नहीं होता, इतिहास एक दिन में अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि इस इतिहास को वजूद में लाने के लिए कितनी कुर्बानियां होती हैं जो पेश की जाती हैं, कितने खानदान होते हैं जो उजड़ते हैं, कितने बच्चे होते हैं जो यतीमी का दाग उठाते हैं, कितनी बेवाएं होती हैं जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं। बल्कि ऐसा देखा गया है, और खास तौर पर जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं उसकी आजादी की तारीख और इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि पूरे पूरे गांव तक इस आजादी की लड़त की खातिर उजाड़ दिए गए हैं। यहाँ चूंकि इस इदारे में, इस इंस्टीट्यूशन में हमारी बहनें अभ्यास कर रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, तो मर्दों की कुर्बानियां तो इस मामले में अपनी जगह पर है ही, लेकिन अगर औरतों को भी इस हवाले से, इस एंगल से अगर हम देखें तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी जो बीवी थी जिनका बेगम हजरत महल नाम है, 1857 के बाद जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ और दिल्ली उजड़ गई, उसके बाद भी उस खातून ने, जबकि मुल्क के बड़े बड़े बादशाहों ने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे, कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार किया था,
اور انہیں حاصل ہونے والے ٹیکس کے اندر 50-50 کا ان کو پارٹنر بنا کر جنہوں نے اپنی گدیاں بچا لی تھی، ایسی کریٹیکل سچویشن کے اندر بھی بیگم حضرت محل نے جوانوں سے زیادہ ہمت اور شجاعت اور بہادری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مسلسل 20 سال تک انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، اور 1876 کے اندر کاٹھمنڈو نیپال ان کو پہنچا دیا گیا۔ اور آج کون جانتا ہے کہ آزادی کی لڑائی لڑنے والی وہ ویرانگنا کاٹھمنڈو کی جامع مسجد کے پڑوس کے کسی قبرستان کے اندر اس طور پر دفن ہے کہ بہت سے لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے مولانا آزاد علیہ الرحمہ ہے، تو مولانا آزاد علیہ الرحمہ جتنی مرتبہ جیل گئے، آزادی کی لڑت کا جو انہوں نے طویل سفر طے کیا ہے، تو یہ سفر طے کرنا مشکل تھا۔ اگر ان کے پیچھے ان کی بیوی جو زلیخا تھی، جو حقیقت میں اس کا پروناؤنسیشن جو ہے صحیح اچار اس کا زلیخا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر زلیخا عام ہے، خیر اگر ان کی پشت پناہی نہ ہوتی اور اگر وہ خط کے ذریعے سے اپنے شوہر کو یہ لکھ کر ہمت نہ بڑھاتی کہ آپ میری بیماری کی فکر نہ کریں، آپ ہماری چھوٹی سی بچی جو بیماری سے جوجھ رہی ہے اور سخت بیماری سے جوجھ رہی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ انگریزوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہ دکھائیں، یہ ان کو خط لکھ کر اگر موٹیویٹ نہ کرتی تو مولانا آزاد کے ذریعے سے دی جانے والی وہ قربانیاں آج قوم اور ملک کے سامنے نہ آتی جو آج اتہاس کے پنوں کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، جنہوں نے تحریک خلافت اٹھائی، اور تحریک خلافت وہ تھی کہ خود بھارت کا اپنا مفاد اور بھارت کا اپنا ہت اس میں وابستہ تھا، اسی وجہ سے گاندھی جی جیسے عظیم لیڈر نے تحریک خلافت کا کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ تو اس تحریک خلافت کو اٹھانے اور اس پوری چرور کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے ساتھ ساتھ جن کا حصہ رہا ہے وہ ان کی ماں کا حصہ رہا ہے کہ وہ ہر جلسے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوتی تھی، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کے بیٹے جیل میں ہوتے تھے اور یہ خاتون اسٹیج پر کھڑی ہو کر تقریر کیا کرتی تھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے ملک کی ساری خاتونوں کو یہ پیغام دیتی تھی کہ میرے بچے اگرچہ سلاخوں کے پیچھے ہیں لیکن میرے بچوں کی قید نے میرے حوصلے کو بالکل پست نہیں کیا ہے۔ تو یہ عورتیں اگر اپنی قربانی اور اپنا بلیدان پیش نہ کرتی تو میں اور آپ اپنا 75واں انڈیپینڈنس ڈے یہاں پر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج جمع نہ ہوتے۔ آزادی کی جو لڑت ہے اس کا ایک اتہاس ہے، اس کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس کی واقعی اور حقیقی تاریخ تو تاریخ کی سلوٹوں میں گم ہو گئی ہے، اور وہ لوگ جن کا اس پورے مشن کے اندر، اس پوری موومنٹ کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن برائے نام ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس قافلے کے اندر بہت بعد میں شریک ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شاید تاریخ کی ایسی یہ بے انصافی ہے جو بے انصافی کسی ملک کی تاریخ کی اور خاص طور پر اس کی آزادی کے خاطر لڑی جانے والی جو چرور ہوتی ہے، اس کا جو اتہاس ہوتا ہے، اس میں ہمیں کسی دوسرے ملک میں شاید نظر نہ آئے کہ جو لوگ بہت بعد میں اس قافلے میں شریک ہوئے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے اور یہ ظلم اس ملک کے اندر دہرایا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، شیر میسور جن کا بھی تذکرہ ایک نظم میں ہو رہا تھا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، سراج الدولہ، ان لوگوں نے انگریزوں کے سامنے سینہ تانا۔ ایک شخص ملک کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا ملک کے ساؤتھ سے تعلق رکھتا ہے، اور عام طور پر آزادی کا جو پورا اتہاس ہے وہ ہمارے شمالی ہند کا بیان کیا جاتا ہے، اتر بھارت کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آزادی کا بہت بڑا ایک اتہاس وہ ہے جو جنوبی ہند یعنی کہ ساؤتھ انڈیا سے وابستہ ہے۔ ساؤتھ انڈیا پر زیادہ تر پرتگیز کا قبضہ تھا یا ڈچ لوگوں کا قبضہ تھا، تو ان کے مقابلے کے لیے ساؤتھ انڈین علماء نے جو قربانیاں پیش کی ہے، کیرالا اور کرناٹکا کے علاقوں سے جو قربانیاں دی گئی اور ان علماء کے اوپر اس دور میں جو ظلم ہوا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخ کا بدترین ظلم تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس تاریخ سے آج ملک نا واقف ہے۔ میرے دوستو، 1801 INC جس کو بھارت کی آزادی کی لڑائی میں قائدانہ کردار، لیڈنگ
कैरेक्टर प्ले करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है और जिसका यश उसको दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि INC का वजूद तो यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका वजूद तो 1880 से लेकर 1890 के पेटे में हुआ है, लेकिन उससे पहले 1801 के अंदर दिल्ली में बैठा हुआ बुजुर्ग शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1801 के अंदर ये फतवा देता है कि मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हो गया है और उसे अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हर शहरी पर यह जरूरी है कि वो इस जिद्दोजहद के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर हिस्सा ले। और उसको उन्होंने फर्ज कहा और मुल्क की आजादी के खातिर जिद्दोजहद को जिहाद का मर्तबा दिया। और ये चीज अपनी जेब से नहीं थी, बल्कि उनके सामने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पूरा इतिहास था कि जहां कुरान करीम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस मिशन के साथ भेजता है कि वो लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखाएं, वहीं कुरान करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जिम्मेदारी भी मुतय्यन करता है कि वो बनी इसराइल को फिरौन से नजात दिलाए। क्योंकि आजादी हर इंसान का हक है, वो इंसान के जमीर की आवाज है। यही वो चीज है जिसको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि मतस्ताबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने कब से लोगों को गुलाम बना दिया जबकि उनकी माओ ने तो उनको आजाद जना था। तो वाणी स्वातंत्र्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, ये ख्यालात खूबसूरत अल्फाज के साथ दुनिया में बहुत बाद में वजूद में आए, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसकी नींव और उसकी बुनियाद तो उस सनातन धर्म के अंदर बहुत पहले से रख दी गई थी, जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हमेशा से पैगाम और मैसेज रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि तुम जाकर फिरौन की गुलामी से बनी इसराइल को आजाद कराओ। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के सामने वो पूरा इतिहास था, अंबिया का मिशन था। उसकी रोशनी में उन्होंने कहा, 1801 के अंदर ये फतवा दिया और उस फतवे की उनको बहुत बुरी सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्हें जहर दिया गया, उन्हें शहर बदर कर दिया गया, देश निकाल जिला वतन कर दिया गया। उस जहर की वजह से उनकी आंखें चली गई, लेकिन उस बूढ़े ने इन तमाम यातनाओं को, तकलीफों को गवारा किया। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने लिया था, उस स्टैंड से पीछे हटना उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। उसी की वजह से हम देखते हैं कि शाह इस्माइल शहीद उठते हैं, सैयद अहमद शहीद उठते हैं और बालाकोट और दूसरे मैदानों में अंग्रेजों के साथ मुकाबला होता है। अगरचे वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जिंदा रहती है, जो 1857, और अफसोस है कि उसको भी विप्लव कहा जाता है। विप्लव यानी बरवो, हालांकि हकीकत में वो विप्लव नहीं है, बल्कि वो जंगे आजादी की पहली लड़ाई है, जिसको बदकिस्मती से विप्लव का नाम दिया जाता है और उसके जरिए से उसकी अहमियत को घटाया जाता है। हम लोग इस सिलसिले में ऐसी लघुता ग्रंथि के शिकार हैं कि आजादी की लड़ाई के हकीकी यश हासिल करने के हम अधिकारी होने के बावजूद इस अंदाज की जब गुफ्तगू की जाती है तो हमें हेजिटेशन सा होने लगता है। हालांकि हमारे बाज अकाबिर कहते हैं और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि ये जो आजादी की पूरी मूवमेंट है, हकीकत में अगर उसका यश लेने का किसी को इख्तियार है तो हमें है, और इस पर बड़े बड़े लोगों के साथ डिबेट की जा सकती है, तारीखी हकाइक को खंगाला जा सकता है, अंग्रेजों के बयानों से उसकी पुष्टि हम दे सकते हैं कि आजादी की लड़ाई का इतिहास हकीकत में किसका इतिहास रहा है। 1857 में दिल्ली उजड़ी, और कैसी उजड़ी है कि वो दिल्ली जहां सैकड़ों मदरसे थे, मदरसों का मरकज उसको समझा जाता था, लेकिन 1857 के बाद देहात का कोई आदमी दिल्ली में कोई मसला मालूम करने के लिए आता था, कोई फतवा मालूम करने के लिए आता था, वो दिल्ली की गलियों में घूमता था, लेकिन उसको कोई आलिम दीन ढूंढने से नहीं मिलता था। सोचिए कि कितने लोगों का कत्ले आम हुआ होगा, कितने लोग शहीद कर दिए होंगे, कितने घर उजाड़ दिए गए होंगे। उसी जमाने का तो गालिब का वाकया है कि दिल्ली उजड़ जाने के बाद गालिब को ये महसूस हुआ कि अब हमारा यहाँ पालन पोषण कौन करेगा, हमारी कफालत कौन करेगा। तो उसे पता चला कि नवाब का, भोपाल का जो नवाब है, वो जितने भी फनकार हैं, जिनके पास कोई हुनर है, उन सब की परवरिश करता है, उनके लिए पेंशन उसने जारी किया हुआ है। तो गालिब ने भी भोपाल जाने का फैसला कर लिया था। उसके दोस्त से मुलाकात हुई तो दोस्त ने कहा कि अच्छी बात है, जब तुम जाओ तो भोपाल के खुदा को मेरा सलाम कह देना।
تو غالب کو تعجب ہوا کہ بھوپال کا خدا الگ ہے کہ تم مجھے بھوپال کے خدا کو سلام کہلوانے کی بات کرتے ہو. تو دوست کہنے لگا کہ وہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو خدا بھوپال میں روزی دے گا وہ خدا دہلی میں روزی نہیں دے گا. جب دونوں کا خدا ایک ہے تو وہ خدا روزی یہاں بھی دے سکتا ہے. خیر وہ تو انہیں توکل سکھا رہے تھے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس جنگ آزادی میں اتنے بڑے پیمانے پر خون بہا ہے. علماء صادق پور کو آج کون جانتا ہے جنہیں کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، اور وہ وہاں اندمان نکوبار کے اندر وہاں کی ٹھنڈی مٹی پر اپنے رخسار ٹیک کر سو رہے ہیں، اور ان کی قربانیوں کے مزے آج ہم 75ویں انڈیپینڈنس دن کی صورت میں لے رہے ہیں. نواب مجو علی خان جو مراد آباد سے تعلق رکھتے تھے، انگریزوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی، ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کے دونوں پیروں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور دونوں رسیوں کو الگ الگ دشاؤں کے اندر گھوڑے کے قدموں سے باندھ کر گھوڑے وپریت دشاؤں میں دوڑا دیے گئے اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے. مراد آباد میں آج بھی قبرستان ہے جس کا نام ہے گلے شہیدوں کی مٹی، اور اس کے اندر وہی تمام لوگ دفن ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا تھا. اس زمانے میں جبکہ ایک بکری 4 آنے کی ملتی تھی، اس زمانے کے اندر میرٹھ کے نواب نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ملک کی آزادی کی خاطر جنگ لڑنے کے لیے 1 لاکھ چاندی کا سکہ چندے کے اندر دیا تھا. یہ اس ملک میں ہماری تاریخ ہے. لیکن میرے دوستو، دوسری طرف یہ بھی ایک واستوکتا ہے کہ کوئی قوم کسی بھی ملک کے اندر محض اپنے روشن اتہاس کے بلبوتے پر زیادہ کامیابی کے ساتھ، زیادہ عزت کے ساتھ اپنے وجود اور استتو کو باقی نہیں رکھ سکتی، بلکہ قربانیوں کا یہ جو سلسلہ ہے اس قوم کو کنٹینیوسلی یا کانسٹنٹلی پیش کرتے رہنا پڑتا ہے، اس راہ کو ہمیشہ آباد رکھنا پڑتا ہے. تب جا کر وہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے سماج کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی آنے والی پیڑھیوں کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں. اس اینگل سے اگر ہم، اس درشٹی کون سے اگر ہم اس 75ویں انڈیپینڈنس دن کا جائزہ لیں اور جو فیوچر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس دور میں انگریزوں کے مقابلے کے لیے جس نوع کی قربانیوں کی ضرورت تھی وہ سارے بلیدان ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے راستوں میں پیش کیے، اپنے اپنے عنوانوں سے پیش کیے. وہ ان قربانیوں میں کامیاب رہے، اس کے پھل آج ہم کھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آئندہ چل کر وہ کس قسم کی غلامی ہے جس میں اس وقت ابھی ملک گرفتار ہے، اور ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر مشائخ اور ہمارے پروجوں کی طرح اب ہم سے آئندہ آنے والے دن کس طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. بس اس کا تھوڑا سا وشلیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کا لیکھا جوکھا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم عرض کریں، ہماری یہ بچی جو بہت اچھے اسلوب میں یہ بات پیش کر رہی تھی کہ ملک ایک طرح آزاد ہوا ہے لیکن ابھی بہت ساری غلامیاں ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے. جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہزاروں سال سے چھوت چھات اسپرشیتا کا غلام ہوتا چلا آیا ہے، جہاں ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص سماج یا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو برابر کا مرتبہ نہیں دیا جاتا. اور آپ دیکھیں کہ شیڈیول کاسٹ کا ایک ایسا آشاسپد ودیارتھی، روہت ویمولا کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہوتا ہے ایک ایسے ملک میں جو ملک آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے. ایک شیڈیول کاسٹ سے تعلق رکھنے والی بچی کا شاریرک شوشن کیا جاتا ہے اور اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے حق میں اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس طریقے سے 50 قسم کے ظلم ہیں جو اس ملک میں ہمارے ان بھائیوں پر کیے جاتے ہیں جنہیں آپ ایس سی کہہ سکتے ہیں یا ایس ٹی کہہ سکتے ہیں یا او بی سی کے کیٹیگری میں جنہیں ڈالا جاتا ہے. تو اس چھوت چھات کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا، امام شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے ایک ہیرو رہے ہیں، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اپنی تھالی میں اپنے ساتھ کھلایا تھا، ان کو ان کا واجبی مقام دیا تھا.
ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا جو مرتبہ ہو سکتا ہے اس مرتبے پر ان کو بٹھایا تھا. آج اسی تاریخ کے دہرانے کا موقع ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن یا ہم لوگوں کا کردار کیا رہا ہے. اسی طریقے سے جس کرائسس سے اس وقت ملک جوجھ رہا ہے, جس مندی کا اس وقت ملک شکار ہے, دو نظریے ہیں, ایک کیپٹلزم ہے, ایک کمیونزم ہے. کمیونزم تو اپنی پیدائش کی جگہ میں چند سالوں کے بعد دم توڑ گیا, اور جو ملک کمیونسٹ تھے انہوں نے بھی وہاں اپنے بیسک اصولوں سے کمپرومائز کر لیا, پیچھے ہٹ گئے, اور کمیونسٹوں نے گویا اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا کہ ہمارا سسٹم ناکام ہے. لیکن دوسری طرف کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کو ابھی بھی دنیا کا کامیاب ترین اکنامیکل سسٹم سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے ملک نے 1992 سے اسی کو اختیار کیا ہوا ہے, جس کی نمائندگی امریکہ کرتا ہے, اس کا وہ پرتینیدھتو کرتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس کیپٹلزم نے ملک کو کیا دیا ہے. اگر ہم تازہ سروے دیکھیں تو تازہ سروے کے مطابق ملک کی جتنی سمپتی ہے تو اس کی 57% ویلتھ کے اوپر 1% لوگوں کی ملکیت ہے, اور باقی 43% ویلتھ باقی 99% لوگوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. ٹیک فار ایگزامپل, اس ملک میں اگر 100 کروڑ روپے ہیں اور ملک میں 100 لوگ بستے ہیں تو ایک شخص کے پاس 57 کروڑ روپے ہیں, اور باقی 43 کروڑ روپے 99 لوگوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا پارٹیشن, یہ اتنی بڑی خلیج, یہ اتنی بڑی کھائی کیسے پیدا ہوئی کہ مالدار بنتا جا رہا ہے اور غریب اور زیادہ غربت کی کھائی کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے. تو یہ کڑوے پھل کس سسٹم نے اس ملک کو دکھائے ہیں؟ ہم کھل کر کہتے ہیں کہ اس کیپٹلزم کا یہ نتیجہ ہے. تو میرے آپ کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ جب یہ ملک کمیونزم کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی ناکامی اس کی بڑی وجہ ہے, تو دوسری طرف کیپٹلزم نے اس ملک کو کیا دیا. تو کیا کوئی ایسا اکنامک سسٹم ہو سکتا ہے جو ان دونوں کے درمیان بیلنسنگ قائم کر سکے؟ ہاں, ہو سکتا ہے. اس وقت جس کمیونٹی کے لوگ یہاں میجورٹی کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس سے ہم اس ملک کے معاشی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہے, عورتوں کے ادھیکاروں کا ہے. تو ان کے ادھیکار متعین کون کرے گا؟ اور ادھیکار دینے کے نام پر ان کا جو الگ الگ طریقوں سے شوشن کیا جاتا ہے, اور وہ عورت جو کبھی کسی زمانے میں گھر کی ملکہ تھی اور اس عورت کو مرد سموڑی, مرد کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں لانے کا لالچ دلا کر الگ الگ طریقوں سے ان کا جو شوشن کیا گیا کہ اور انہیں لالچ دلائی گئی, تو ان کے ادھیکاروں کا جو ہنن ہو رہا ہے اس ہنن سے ان عورتوں کو کون نکالے گا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے. ملک سے اگر کسی دوسرے کو محبت نہ ہو, کسی دوسری کمیونٹی کو اگر حقیقی تعلق نہ ہو, اور وہ ملک کے پرابلمز کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جس کٹرتا کو یہاں پروتساہت کیا جا رہا ہے اس کٹرتا کے خلاف اگر کوئی اور کمیونٹیز بولنے کے لیے تیار نہ ہو, اور وہ ملک کو نرک کی طرف لے جا رہے ہوں, تو کم از کم مسلمان تو الحمدللہ ملک کا ایسا غدار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے سلگتے مسائل کے اوپر بھی خاموش رہے اور اپنے پیارے ملک کو جہنم بنتا دیکھتا رہے. تو جس طریقے سے ہمارے پروجوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی کے اندر سب سے پہلے میدان میں قدم رکھا تھا, تو یہی موقع ہے کہ ملک کے اکنامیکل مسائل, ادھیکاروں سے تعلق رکھنے والے مسائل, اسپروشیتا اور چھوٹ چھات سے تعلق رکھنے والے مسائل کو سولو کرنے کے لیے اگر کسی کو اس وقت میدان میں آنا ہے تو میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ میری آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہاں الحمدللہ ایک یہ انڈیپینڈنس ڈے ہم ایک اسکول کے گراؤنڈ کے اندر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کو ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن کیا تھا. جس آستھا کو ہم بیلونگ کرتے ہیں اس نے 3 چیزوں کو لوگوں کے لیے فری کیا ہے. ایک تو انصاف سب کو مفت میں ملے, دوسرا ایجوکیشن سب کو مفت میں ملے, اور تیسرا صحت سب کو مفت میں ملے. آج آپ پورے ملک کا جائزہ لیں تو پورے ملک کے اندر سب سے مہنگی اگر کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی
تو یہی 3 چیزیں نظر آئے گی کہ اگر کوئی شخص کورٹ میں انصاف چاہتا ہے اور وہ حق کے اوپر ہے تو آج اس کو اپنے حق میں کورٹ سے فیصلہ لانے کے لیے عمر نوح چاہیے، صبر ایوبی چاہیے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خزانہ چاہیے، تب جا کر وہ کہیں اپنے حق میں فیصلہ لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے کہ وہ بڑی بڑی اسکولیں کیا ہے، وہ اسکولیں کم ہیں اور تجارت کے اڈے زیادہ ہیں، تو اس سچویشن تک کس نے پہنچایا؟ وہ اسلام جس نے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 100 بنے 100 آگر ودے، اس کا جو نعرہ دیا گیا اور پہلی وحی کے اندر دیا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو جس نے ایجوکیشن کو اتنا پروتساہت کیا، اسی ملک اس آستھا کی ماننے والی کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اور اس ملک کے اندر ایجوکیشن کو اتنا مہنگا بنایا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس زنجیر کو جن انسٹیٹیوشنز نے توڑا اس میں یہ ادارہ بھی ہے اور اس نے بچوں کو فری میں تعلیم دینا طے کیا، جیسا کہ ابھی اس کا پریچے کے اندر، انٹروڈکشن کے اندر ہم نے سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے، مزید ترقیات سے نوازے۔ واقعتاً بڑی خوشی ہوئی کہ تعلیم و تربیت کا کام وسیع پیمانے پر یہاں انجام دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمت قبول فرمائے۔ تو اس ادارے نے اس زنجیر کو توڑا اور بچوں کو واقعتاً فری ایجوکیشن کی راہ ہموار کی، اور اس معاملے میں اور کئی ادارے ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس فکر کو اور آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ غریب کا غریب بچہ بھی اپنے بیٹوں کو تعلیم دلانے پر قادر ہو سکے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کا جو ٹیلنٹ ہے یا ملک کا جو بھوشیہ ہے وہ کہیں ہوٹلوں میں ٹیبل صاف کر رہا ہے، وہ کہیں گیریج کے اندر کام کر رہا ہے۔ وہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ذہانت جھانکتی ہے، ان کی چمکتی پیشانیاں بتاتی ہے کہ یہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ہائے غربت، جس غربت نے باپ کو مجبور کیا کہ اپنے پھول جیسے بیٹے کو آج گیرت پر لا کر چھوڑا ہے، اس غربت نے مجبور کیا کہ جس بیٹے کے ہاتھ میں پستک ہونا چاہیے تھا، اس بیٹے کے ہاتھ میں آج ہوٹل کا ٹیبل صاف کرنے کا کپڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوٹل میں دھوئے جانے والے برتن ہیں۔ اس پوزیشن میں ملک کو، انسٹیٹیوشنز کو کس نے پہنچایا؟ اس ویپاری کرن نے پہنچایا، اس موڈی وادی وچار دھارا نے پہنچایا، جس نے شکشن کو اخلاق کی تعلیم، انسانیت کے کلیان کی تعلیم یا تعمیر انسانیت کی تعلیم بنانے کے بجائے اس کو ایک بزنس کا رخ دیا۔ اور اسی طریقے سے صحت ہے کہ اسپتال کیا ہے، وہ بھی اسی نو پر جا رہے ہیں، وہ بھی اسی ڈگر کے اوپر ترقی کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اپنا یوگدان آزادی کے اندر پیش کیا، تو اس وقت ملک کے ان سلگتے ہوئے مسائل کے سولوشن میں ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا عزم اور ارادہ ہم لے کر اٹھتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ ہم واقعتاً یہ انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کے ادھیکاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو شاد و آباد رکھے، اور اس کو شاد و آباد رکھنے کے لیے، اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور اس کمپوزٹ کلچر والے ملک میں امن و امان کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں، دھارمک سواتنتر، وانی سواتنتر، وچار سواتنتر، اس حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ تعالی ہم سب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ازراہ محبت مجھے یہاں آمنترت کیا، بلایا اور 2 بات ان بڑوں کے سامنے کہنے کا موقع عطا کیا، میں ادارے کا، منتظمین کا، پوری مینجمنٹ باڈی کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزت افزائی اور اس ذرہ نوازی کو قبول فرمائے اور میرے لیے اس کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ملک کے سلگتے مسائل کا خاتمہ فرما، سب کو یہاں عافیت کی زندگی نصیب فرما، یہاں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، صحیح سمجھ عطا فرما،
ملک کی حقیقی کامیابی اور ترقی کے لیے ان سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بزرگوں اور اکابر کی طرح ہمیں بھی ان کی قربانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کر گزرنے کا حوصلہ اور توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، اس کے مینجمنٹ کو قبول فرما، یہاں کام کرنے والے اسٹاف کو قبول فرما، یہاں پڑھنے والی بچیوں کو قبول فرما۔ آئندہ چل کر ان کو ملک و ملت کے حق میں بہترین خادمہ بنا، ملک کی تعمیر کرنے والی بنا، ایک نئی نسل کی تعمیر کرنے والی بنا، دیندار نسل کی تعمیر کرنے والی بنا۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اپنے خزانہ غیب سے اس کی ضروریات کا تکفل فرما۔ جو لوگ اس پر خرچ کر رہے ہیں ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما، اور ان کے خرچ کرنے کو نتیجہ خیز بنا، بارآور بنا۔ اس ادارے کے تعلیمی تربیتی معیار کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس طرح کے بنات کے اداروں کے جو حساس تقاضے ہوتے ہیں، جو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا حقیقی شعور ہم سب کو نصیب فرما۔ ان نزاکتوں کا خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو سینچنے میں جنہوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو اس کی خدمت کرتے کرتے آپ کے پیارے ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اس طریقے سے اس پورے سال کے اندر جتنے لوگ آپ کے پاس پہنچ گئے وہ اس ادارے کے ساتھ یا جن اداروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا محبت کا تعلق رکھتے تھے، یا جن کا تعلق ہمارے گھر کے رشتہ داروں سے تھا، یا جو ہمارے دوست و احباب تھے اور آپ کے پاس وہ پہنچ گئے، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو مقام شہادت نصیب فرما، ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان اداروں کو کھولا ہے، اے اللہ اس کی رونق کو بحال فرما، اس کی ویرانی کو ختم فرما، اور آئندہ حالات ایسے سازگار فرما کہ یہ چمن اسی طرح بلبلوں سے چہکتا رہے اور مہکتا رہے، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہاں جاری رہے، پھر سے ویرانہ ہو جانے سے حفاظت فرما، تعلیم و تعلم کے سلسلے سے محروم کر دیے جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ملک و ملت کے خاطر ہمیں اپنی صلاحیت اپنا وقت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ જઝાકુમ અલ્લાહ। કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ રાષ્ટ્રગીતથી કરીશું। કાર્યક્રમ બાદ જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તેથી રાષ્ટ્રગીત બાદ મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ હોલમાં પહોંચે।